बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 22 साल की थी जब मेरा पहला रिश्ता आया। रिश्ता बहुत माकूल घराने से था, मगर बड़ी रुकावट ये थी कि वहाँ 4 नंदें थीं। अम्मा ने जब मुझे ये बात बताई तो मैंने हैरत से उन्हें देखा था। अम्मा, मेरी शादी अब 4 नंदों वाले घर में कैसे कर सकती हैं? आपको तो पता है, मुझे उन चालाकियों का भी नहीं पता जो अमूमन ससुराल में की जाती हैं, जिनसे लड़कियाँ अपने शौहर के दिल पर राज करती हैं। आप यहाँ इनकार कर दें, मैं इस जगह पर गुजारा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर अम्मा हंस पड़ी। अरे, तुम्हें अभी से ससुराल की फ़िक्र पड़ गई है, शर्म करो। इस उम्र में लड़कियाँ तो शर्म से अपना मुंह नहीं दिखाती, और तुम हो के बड़ी बेशर्मी से अपनी नंदें गिन रही हो। अरे पगली, नंदें कब कोई शौहर के घर में ही टिकती हैं? वो भी तो तुम्हारी तरह पराया धन होती हैं। थोड़े अरसे बाद ब्याह कर अपने अपने घरों की हो जाएंगी। इसमें फ़िक्र करने वाली क्या बात है? मेरी अम्मा ने मुझे समझाया, साथ ही बताया कि मेरी नंदों की उम्रें भी शादी वाली हैं। वो ब्याह कर अपने घर चली जाएंगी तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी। मुझे भी अम्मा की बात दिल पर लगी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि मेरा शौहर नंदों का और फिर अपनी सास का हिमायती ना हो। आप इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा कर लें। अगर ऐसा हुआ तो मैं पहले दिन ही घर वापस आ जाऊँगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा हंस हंस कर लूट-पुट होती, बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातें तुमको ज़ेब नहीं देती। मगर अम्मा को क्या पता था कि मेरे घर में यानी मेरे ससुराल में किस तरह का माहौल है। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला किया गया था। मेरी नंदू ने मुझे बड़े चाव से ब्याहा था, क्योंकि वो उनका इकलौता भाई था, यानी मेरा शौहर माजिद मेरी नंदों का इकलौता भाई था। सो इन्होंने खूब अरमान पूरे किए। शादी पर झूम झूम कर नाची थीं। इनमें से एक नंद शादीशुदा थी, जबकि बाकी 3 गैर शादीशुदा थीं। मुझे इन सब से बहुत डर लग रहा था। ये बड़े सामत वाली मालिक थीं। मैं सोचने लगी कि अगर किसी का दिमाग घूम गया और किसी ने मुझसे मुकाबला करने की ठान ली, मैं तो इनके एक थप्पड़ की मार थी। मगर मैं क्या जानती थी, थप्पड़ के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर देती हैं। शादी वाले दिन मेरी एक ही नंद मेरे साथ थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत जता रही थी। वो मुझे माजिद के कमरे में छोड़कर आई, लेकिन फिर जाते जाते वापस पलटी। उसका रवैया देखने वाला था, आंखों में गुरूर और नखुवत सी। मुझे देखकर कहने लगी, बात सुनो लड़की। मैंने सर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा था। जी बोले। बात इतनी सी है कि हमारा भाई इकलौता है और हम उसके बारे में कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, सब बहनों में ताकतवर मैं हूँ। इस घर में मेरी बात चलती है। सो तुम कभी मुझसे तो बदला लेने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अपनी नंद की बात सुनकर मैं हैरान थी कि कोई बहन ऐसा कैसे कह सकती है। इसने वहीं पर बस नहीं किया, मेरे करीब आकर अजीब से अंदाज में बैठ गई और बोली, अपना जेवर उतारो और मुझे दो। क्या मतलब, मैं अपना जेवर उतारूं और आपको दूं? मैंने कहा था, इसलिए कि इस घर में मेरी चलती है। तुम अपना जेवर मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूँगी। माफ़ कर दें, मैं आपको अपना जेवर नहीं दे सकती। या तो माँ जी को दूंगी या अपने पास रखूँगी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। माँ जी, इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? ये कहकर इसने मेरे तरफ हाथ बढ़ाए और ख़ुद ही कंगन उतारना शुरू कर दिए। मैं तुम्हारे दर्द के चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि ऐसा बदतमीज़ी वाला रवैया मैंने पहली बार देखा था। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास और शौहर भी कमरे में आ गए। इन्होंने आते ही मुझसे सवाल किया, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, आपकी बेटी मेरा जेवर उतार रही थी, मुझे दर्द हुआ तो मैं रो पड़ी। मेरी बात सुनकर वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी, देखा अम्मी, ये फसादन पहले दिन से ही हमारे घर में फूट डलवा रही है। मैं भला इसका जेवर क्यों उतारूंगी? खुद ही मुझे कह रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरी चीज़ें उतार दो। मेरी सास ने जब ये सुना तो अजीब सा मुंह बनाते हुए कमरे से चली गई, जबकि वो लड़की भी उठकर वहाँ से चली गई। मेरा शौहर मेरे पास आया और कहने लगा, देखो, मेरी सब बहनों में से माजबीन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, सो तुम भी इसका ख्याल रखना, इसका दिल ना दुखाना, वरना इसकी बददुआ भी लग जाती है। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं चुप हो गई थी।
اگلا دن تو اور بھی زیادہ دھماکے دار تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تم کھیر بنا کر، مجھے اس بات میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماجد ابھی سو رہے تھے، انہیں لیٹ اٹھنے کی عادت تھی۔ یہ میری شادی کا دوسرا دن تھا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ آخر گھر کے کام کروانے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ دوسرے ہی دن مجھے کھیر بنانے کا کہہ دیا۔ میں نے کھیر وغیرہ تو کوئی نہ بنائی، واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میری ساس نے جب دوبارہ دروازے پر دستک دی، ماجد بھی جاگ گئے۔ میں نے سونے کا ناٹک کر لیا۔ میری ساس کہنے لگیں کہ میں تم لوگوں کو ناشتے پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ اب ان کی چال تو ناکام ہو گئی تھی، مگر وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ ظاہر ہے انہیں مجھ سے بدلہ بھی تو لینا تھا، مگر بدلہ لینے کا کوئی موقع میں آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کل سے جو کچھ بھی ہوا تھا میرے حق میں ہی ہوا تھا۔ ماجد 12 بجے اٹھے تو کسی کام سے باہر جانے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ بولے کہ ہم شام کو گھومنے پھرنے چلیں گے، فی الحال مجھے بہت ضروری کام ہے، تم گھر پر ہی رکو۔ میں مان گئی۔ ماجد کے جانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اماں کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں، انہیں یہ بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ میرے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میری عادت تھی کہ میں جب بھی اماں سے بات کرتی بہت خفیہ طریقے سے کرتی تھی۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ ماجد کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کو کال ملائی۔ اماں سے میری بات ہوئی تو میں نے ہنس ہنس کر انہیں شادی کی سب باتوں کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر میری نند نے کیا تماشا کیا اور ساس کا کیا رویہ تھا۔ میری انہی باتوں کو ابھی تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ یہ شاید میری نند نے دستک دی تھی۔ بھابھی دروازہ کھولیں، اماں کہہ رہی ہیں کہ آ کر تھوڑے سے برتن ہیں دھو دو۔ یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں ابھی 2 دن کی دلہن تھی اور اس کی ماں مجھ سے گھر کے برتن دھلوانا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھا اماں، آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے ساتھ آ کے نندیں کچھ نہیں کرتیں، لیکن یہ تو زہر کی پڑیا ہے جو لے دے کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں یہ باتیں اماں سے ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی بہت خوشگوار بات کر رہی ہوں۔ میری نند کو مجھ پر شک ہو گیا کہ شاید میں فون پر نہ جانے کس سے بات کرتی ہوں۔ تب اس نے جا کر میری ساس کو بھی بتا دیا۔ میری ساس بھی باتیں کرتی ہوئی میرے کمرے میں آئیں اور بولی، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اپنے پرانے چکر میکے میں چھوڑ کر آنے تھے نا، اس یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ میرا بیٹا نیک اور شریف ہے، جبکہ تم اسے دھوکہ دے رہی ہو۔ اس کے پاس تو اس طرح کا موبائل بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی سادہ اور مختصر سا موبائل استعمال کرتا ہے۔ بتاؤ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اپنی ساس اور نند کی باتیں سن کر میں دانستان خاموش رہی تھی۔ میں انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میری نند نے اتنا شور مچایا کہ میری ساس کو میرے شوہر کو بلانا پڑا۔ ماجد اپنے کسی کام سے گئے تھے، لیکن کام چھوڑ کر واپس گھر آئے تھے کیونکہ گھر میں یہ سب تماشا چل رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی نند کو یہی ظاہر کیا کہ جیسے میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اور پکڑے جانے پر مجھے بہت افسوس ہے۔ اسی سب تماشے کو دیکھنے کے لیے میری ساس اور نند نے فون کر کے میرے شوہر کو بلا لیا۔ میں بھی پہلے مجرم بنی کھڑی تھی۔ ڈرامے بازیوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ ایک سرد جنگ تھی جو میری ساس اور نندوں کے بیچ چل رہی تھی۔ شوہر کے آتے ہی میں نے اپنا پینترا بدل لیا۔ کیا بات ہے ماں جی، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ابھی ابھی کمرے سے نکلی ہوں۔ تم اپنے کس یار سے بات کر رہی تھی، وہ بھی اتنا ہنس ہنس کر؟ بولو بتاؤ۔ انہوں نے یہ کہہ کر میرا فون مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے فون واپس لیتے ہوئے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ یہ لے ماجد، آپ میرا سارا فون چیک کر لیں، میں نے تو آپ سے کچھ نہیں چھپایا نا۔ تو کیا تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے کسی یار سے بات کرتی ہے؟ میری ساس نے ماجد کی طرح کہا۔ نہیں ماں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ماجد گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو چلو اس کا فون چیک کرو۔ ہاں ماجد، آپ میرا فون ابھی دیکھ لیں، میں تو اپنی امی کو کال کر رہی تھی، بلکہ کال کا ریکارڈ بھی اس فون میں موجود ہے، اور کتنے منٹ بات ہوئی یہ سب بھی لکھا ہوا ہوگا۔ ماجد نے جب فون کھولنا شروع کیا تو میری ساس اور نند کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا تو یہ واقعی میری امی کا نمبر ہی تھا، اوپر نام امی کا لکھا تھا۔ تب میری نند نے شور مچایا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اور کا نمبر ہوگا، لیکن اس نے نام کسی اور کا لکھا ہے۔ تب میرے شوہر نے میرے ہی فون سے نمبر ملایا۔ فون امی نے اٹھایا تو انہوں نے حال چال دریافت کیا، کہا کہ بس یوں ہی فون کیا تھا۔ میرے شوہر بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں اور بہن سے بھی کہا،
ان کے بھی چہرے پر ندامت کے آثار تھے، مگر اب وہ انا کی ماری مجھ سے معافی بھی نہیں مانگنا چاہتی تھیں۔ ہاں تو یہ اس طرح بات کرے گی تو ہمیں شک ہوگا نا، مانگنا چاہتی تھیں۔ ہاں تو یہ اس طرح بات کرے گی تو ہمیں شک ہوگا نا، میری ساس نے کہا اور بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر کی نظر میں سچی، میری نند اور میری ساس جھوٹی ثابت ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی میری حمایت نہیں کی تھی، لیکن اب واقعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ میری ساس اور نند دونوں ہی غلطی پر تھیں۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی، کہا کہ بس جو بھی ہوا وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، نہ ہی میں نے اپنے شوہر کو بھڑکایا، نہ اپنی ساس اور نند کو برا بھلا کہا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے مجھ پر غلط الزام لگایا تھا تو غلط الزام لگانے کے بدلے میں میرا شوہر انہیں کچھ تو سوال کرتا، مگر شاید یہاں اس چیز کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ خیر، ان لوگوں کے جانے کے بعد میرے شوہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، دیکھو تم پریشان نہیں ہونا، میں جلد ہی اپنی بہن کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ دراصل اس کی شادی ہو جائے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی۔ تم تو جانتی ہو کہ اس بیچاری کی شادی کی عمر ہے، مگر ابھی آنے والے ہیں، وہ اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں، مگر اماں ہر بار منع کر دیتی ہیں۔ اس بار میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں، تب ہم اس کی شادی کر دیں گے اور اس گھر میں تم بھی سکون سے رہ سکو گی۔ پھر اماں تمہارے ساتھ اس طرح کی ضد نہیں کریں گی۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھڑکانے میں آ جاتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ شوہر کو میری معصومیت کا یقین آ گیا تھا۔ اگلے ہی دن انہوں نے میری ساس سے یہ بات کر لی کہ میری نند کی شادی کر دی جائے۔ میری نند نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگی، بولی کہ ضرور اسی نے سب کو بھڑکایا ہوگا، یہی چاہتی ہوگی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں ابھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا رشتہ اگر آپ لوگوں نے کیا تو میں اس شخص کی ناک میں دم کر دوں گی اور پھر گھر ہی آؤں گی تو آپ کو افسوس ہوگا۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ شوہر پر تو اور بھی برا اثر پڑا، وہ میری نند سے پہلے ہی تنگ تھے، اس کی اس بات نے انہیں اور زیادہ آگ بھگولا کر دیا۔ میری نند سے پہلے ہی تنگ تھے، اس کی اس بات نے انہیں اور زیادہ آگ بھگولا کر دیا۔ ہم سب کھڑے بات ہی کر رہے تھے کہ میری ساس نے میرے شوہر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور یہ دونوں اندر والے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ میری نند بھی گئی تھی۔ میرے سامنے ہی دروازہ بند کر لیا گیا۔ نہ جانے ان کے درمیان کیا بات ہونے لگی، مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ آخر میں بھی تو اس گھر کی فرد تھی، مجھ سے اتنی باتوں کا چھپانا بنتا نہیں تھا۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ دروازہ بند کر کے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا تو میری نند کے چہرے سے خوشی کے پھول بکھر رہے تھے۔ وہ تو اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ جبکہ میری ساس بھی خوش تھیں۔ میرے شوہر معمول کے مطابق اپنے کسی کام سے چلے گئے، جبکہ میری ساس نے آ کر مجھے بتانا شروع کیا کہ کل رشتے والے آ رہے ہیں، سو ان کے سامنے تم اچھے سے کھانا بنا کر پیش کرنا، اور ہاں میں نے تو سنا ہے کہ تمہاری کوکنگ بہت اچھی ہے، اس لیے بہترین سے بہترین کھانا بنانا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میری نند بہت ہی پھوہڑ تھی، اسے تو کھیر بنانا بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے دن میں نے کھیر بنائی تو اس نے سب گھر والوں کو یہی کہا تھا کہ یہ کھیر بھابھی نے نہیں میں نے بنائی ہے، جبکہ اب جب اس کے رشتے والے آ رہے تھے، میری نند بجائے کچھ سیکھنے کے الٹا مجھ سے لڑائی جھگڑے کر کے چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے کھانے کو کچھ بنا لوں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سارے کام میں ہی کر لوں۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ رشتہ تمہارا آ رہا ہے، تم بھی تھوڑا ہاتھ بٹاؤ۔ میں کھانے تو بہت عمدہ بناتی ہوں، لیکن مجھے اس سب میں وقت لگے گا۔ مگر ڈٹائی کی حد تو تب ہو گئی جب وہ کہنے لگی، بھابھی تم کھانا بنا کر فریج میں رکھ دینا، ان لوگوں نے تو ویسے بھی کل آنا ہے، باقی چیزیں اسی وقت فرائی کر لیں گے۔ میں نے کہا، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں وہ مزہ چکھاؤں گی جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کھانا بنانا شروع کیا، مگر اس سب میں نمک بہت ہی تیز رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس میری نند کے سسرالیوں سے یہی کہیں گی کہ یہ کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ تو میں سوچ ہی سکتی تھی۔ خیر، اگلا دن آیا، وہ کھانا کسی نے چکھا بھی نہیں تھا۔ سب لوگوں نے بڑی خوشی خوشی مہمانوں سے بات چیت کی، اور پھر کھانا میز پر لگانے کے لیے میری نند آ گئی، یہاں تک کہ میں نے اسے کھانا ٹرے میں رکھ کر دیا اور اس نے جا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لوگ کافی امیر گھرانے کے لگ رہے تھے، لڑکا بھی شریف تھا، جبکہ میری نند بہت خوش تھی۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کھانے کا پہلا نوالا لیا، میری ساس نے اوپر سے چٹکلا چھوڑ دیا، یہ سب میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی کے کھانے بنانے کی مہارت کا کیا ہی کہنا، ایسا کھانا بناتی ہے کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔
ان لوگوں نے ایک ایک نوالا چکھا اور بولے، باقی ہم گھر جا کر کھائیں گے، یہ تو بس ایک گھر کی رسم ہوتی ہے، ویسے بھی اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ اس لڑکے نے بھی کھانے سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ میری ساس نے کھانا چکھ کر دیکھا تو وہیں پر مجھ پر پھٹ پڑی۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اچھے سے کھانا بنانا، اور تم نے اتنا نمک تیز کر دیا، یہ تو کوئی منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ میری ساس نے یہ بات کہہ کر نہ صرف اپنے پول کھول دیے بلکہ لوگوں کے سامنے بھی اپنی بے عزتی کروا دی۔ میں بھی ڈری سہمی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری نند کے لیے آئے مہمانوں میں سے ایک عورت بول پڑی، ارے آپ اس معصوم بچی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا آپ کی بیٹی نے بنایا ہے۔ جی میری بیٹی نہیں بنایا ہے، لیکن بس رہنے دیجیے، مجھے اپنے گھر کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میری بیٹی بیچاری دن بھر کام کرتی رہتی ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ عورت اس کے لیے ذرا سی بھی کوئی مدد کرنے کا سوچے بھی۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ ایک گھر میں آپ رشتہ لینے جائیں اور وہاں اتنی بدمزگی ہو جائے، وہاں بیٹھنے کا کوئی تک تو نہیں بنتی، نہ ہی اس طرح کے لوگ ایسی جگہوں پر رشتہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ویسے بھی بہت امیر لگ رہے تھے۔ میری ساس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ یہ لوگ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بولی کہ تم نے نمک کیوں تیز رکھا تھا، جبکہ میں نے تم کو کہا بھی تھا کہ مہمان آ رہے ہیں، خاص خیال کرنا۔ اب میری ساس مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب کے سامنے وہ یہ تسلیم کر چکی تھیں کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ میری نند نے بنایا ہے۔ میری نند بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ شاید یہ لوگ اس کے پسندیدہ تھے، وہ لڑکا جسے یہ پسند کرتی تھی یہ اسی کے ماں باپ تھے۔ لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب کھانا آپ نے خود بنایا تھا تو پھر آپ مہاجبین پر غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میری ساس اپنی ہی بات پر جھوٹی پڑ گئی تھیں، سو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر میری نند نے جو کیا وہ تو قابل یقین نہیں تھا۔ اس نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے گھسیٹنے لگی۔ تب میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ میں جب واپس آئی تو میں نے واویلا مچا دیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں ماجد، میں امید سے تھی، ابھی میں آپ کو یہ بات بتانے ہی والی تھی، لیکن اب وہ امید ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی بہن نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا۔ تم کو شرم نہیں آئی؟ تم میری اولاد کی دشمن بنی ہو۔ وہ میری نند سے پہلی بار اس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم میری بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ میرا شوہر گرجتے ہوئے بولا۔ میں کچھ بولتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ میرے سر پر ہی چڑھ کر سواری کرنے لگو۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کس طریقے سے بات کرتے ہو؟ میرے شوہر نے میری نند پر بہت غصہ کیا اور بولا، چلو میں تمہیں چچا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب تک تمہارا رشتہ ہوتا تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس گھر میں رہو، تم تو ہر بات پر فساد مچاتی ہو۔ خدا کا خوف، میں سوچتا تھا کہ شاید بھابھی غلط کہتی ہیں، مگر تم تو ہو ہی فسادن۔ تم نے آج میری بیوی کو مارا ہے، کل تم میرے بچوں کو مارو گی۔ اس سے اچھا ہے کہ تم چچا کے گھر میں رہو۔ میرے شوہر نے یہ کہہ کر نند کو بازو سے پکڑا اور اسے باہر لے گئے۔ چچا کا گھر پاس ہی تھا، یہ انہیں وہاں چھوڑ آئے تھے۔ واپس آئے تو بہت پریشان بھی لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے بہن کو گھر سے نکال کر کوئی بھی نہیں خوش ہوگا۔ میں ابھی وہیں کھڑی ہی تھی کہ میرے فون پر واٹس ایپ کے میسج آنے لگے۔ میں نے اس وقت میسیجز نہیں کھولے کہ میرا شوہر پریشان تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں نے میسج کھولا تو مجھے عجیب ہی تصویریں دیکھنے کو ملی تھیں۔ میں نے دیکھا میری نند کے ڈھیر سارے میسیجز تھے۔ بولے کہ تم نے مجھے گھر سے نکلوایا ہے، اب میں جو تمہارے ساتھ کروں گی وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگلی کچھ تصویریں جو کہ بہت ہی بیہودہ تھیں، میں نے دیکھا میں کسی میں کھانا پکا رہی تھی تو کسی میں کوئی اور حرکت۔ ان سب تصویروں میں میرا پردہ نہیں تھا، ظاہر ہے ہوتا بھی کیسے، میں تو اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، جبکہ میری نند مہارانی پورا دن بیٹھ کر میری تصویریں بناتی رہتی تھی، وہ بھی پردے سے آری۔ میں نے جب یہ دیکھا تو فوراً ہی اپنا انٹرنیٹ بند کر دیا تاکہ میری نند یہ سب ڈیلیٹ نہ کر سکے۔ اپنے شوہر کو جا کر وہ میسیجز دکھا دیے، کہا کہ میں آپ کی عزت ہوں، مگر میری نند یعنی کہ آپ کی بہن اس طرح کی حرکتیں کرنے پر عمر آئی ہے۔ اب تو وہ ان تصویروں کو کسی نہ کسی طرح پھیلا دے گی، پھر آپ مجھ پر غصہ کریں گے کہ میں ایسی تصویریں کسی کو بھیجتی ہوں۔
یہ کہہ کر میں نے فون شوہر کے حوالے کر دیا۔ انہیں تو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد میری نند نے وہ سب مٹا دیا، لیکن اب وہ میرے شوہر کے دل سے پوری طرح اتر چکی تھی۔ اگلا دن بڑا ہی خوشائن تھا۔ میرے شوہر نے چچا کے بیٹے سے ہی اپنی بہن کی شادی کر دی۔ شوہر نے چچا کے بیٹے سے ہی اپنی بہن کی شادی کر دی۔ وہ روتی چلاتی رہی، لیکن اس کی حرکتیں ایسی نہیں تھیں کہ اسے گھر میں رکھا جا سکے۔ میری نند مجھے آج بھی بد دعائیں دیتی ہے کیونکہ اس کی شادی اس کے من پسند لڑکے سے نہیں ہو سکی، جبکہ میں کہتی ہوں یہ سب انصاف تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا اس میں میری غلطی ہے یا پھر ایسی نند جو زبان کی تیز اور نیت کی کھوٹی ہو؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔